बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं 40 दिन की थी जब मेरी ज़िंदगी की अजब कहानी की इब्तिदा हुई थी। घर में जहाँ खूब से खूब तर खुशहाली का पौधा तनावर दरख्त बन रहा था, मेरे वजूद की आमद को खुशबख्ती ख्याल किया जा रहा था। बेशक घर में खुशहाली थी, मगर मेरे नसीब में ना थी। घर के सभी अफराद खुश मिजाज थे, ताहम मेरे साथ उनका रवैया रोज़ बरोज़ अजीब होता जा रहा था। मैं अभी बच्ची थी, कुछ समझ ना पाती। अम्मी अब्बू ख़रीदारी को जाते तो अमारा और सलमा को साथ दे जाते, जबकि मुझको छोटे भाई फरहान के साथ घर छोड़ जाते। मैं समझती कि यही मेरी ड्यूटी है, अपने वालिदैन से कोई शिकायत ना करती। मुझे नाज़बरदारियों की आदत ही ना डाली गई थी, इसलिए किसी बात पर ज़िद भी ना करती थी। एक बार ईद की ख़रीदारी को मेरे तीनों बहन भाई गए, मगर वालिदैन मुझको साथ ना लेकर गए कि घर के तमाम कामों का बोझ मेरे कंधों पर था। वो सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेकर खुश खुश घर वापस आए, मगर मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ख्याल था कि मुझको गले लगाकर पूछेंगे कि तुम क्यों रो रही हो, मगर उन्होंने ना पूछा, बल्कि अम्मी बोली, रूमी तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? हम थक कर आए हैं, हमारे लिए चाय बना कर ला। मैं अब खासी सियानी हो चुकी थी। पहली बार एहसास हुआ कि अम्मी अब्बू मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना वो अपने दीगर तीनों बच्चों से करते हैं। अजीब बात ये कि मैं अपने बाप से ज़्यादा माँ से डरती थी कि वो मुझको कभी कभी बहुत बुरी तरह डांट देती थी। सबसे बड़ा सितम जो हुआ वो ये कि मुझको स्कूल ना भेजा गया। शुरू में इतना एहसास ना था। जूं जूं शऊर के जीने चढ़ती गई, मेरा सामना तन्हाई के आसेब से होने लगा। तब पड़ोसन खाला मुझको पढ़ाने आने लगी, तो भी तन्हाई का भूत दूर ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये आसेब मुझ पर कब्जा जमाने लगा और मेरी शख्सियत ख़त्म होती गई। अब मुझसे जो करने को कहा जाता बिना चूक चराग करती। कोई सवाल किए बगैर मैंने बोलना तक छोड़ दिया। लगता था आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से दूर हो रही हूँ। मेरी संजीदगी, मेरी गंभीर खामोशी का भी किसी ने नोटिस ना लिया। माँ बाप के होते हुए मैं यतीमों जैसी हो गई थी। वालिदैन की मोहब्बत का मुझको कोई तजुर्बा ना था। तन्हाई की इस कदर आदी हो गई कि घर वाले चले जाते तो भी अपने काम काज में मशगूल रहती। एक रोज़ जब घर के सब अफराद कहीं गए हुए थे, मैं अकेली थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस से खाला आई थी। मैंने उनको कमरे में बिठा दिया। बताया कि अम्मी अब्बू और तीनों बच्चे खरीदारी को बाजार गए हुए हैं और तुमको घर के काम काज के लिए छोड़ गए हैं। कोई बात नहीं खाला, मेरे छोटे भाई बहन बाहर जाने से खुश होते हैं, उनमें मुझ में फ़र्क तो नहीं। वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। तब खाला ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्या किया जाए, तेरा बाप भी तो न जाने कहाँ चला गया है और तेरी माँ शादी करके दूसरे की हो गई है। उसको उस मर्द के बच्चे तो दिखते हैं, पर तू नहीं। जाने तेरी माँ की ममता को क्या हो गया है। उनकी बात पर मैं हैरत से उनके चेहरे को तकने लगी। पूछा, खाला सच बताओ, क्या अब्बू मेरे हकीकी बाप नहीं हैं? जो कहना था कह दिया। बेटी, बार बार वो बात ना कहलवाओ जो मैं नहीं कहना चाहती। आपने मुंह से बात निकाल ही दी तो अब पूरी बात बताइए। क्या अम्मी भी मेरी नहीं है? ये भी मुझसे वैसा प्यार नहीं करती जैसे मेरे छोटे भाई और बहनों से करती है? हाँ बेटा, बस ऐसे ही जानो, माँ भी मर गई है तेरी, लेकिन अब तो तुमने इन्हीं के पास रहना है। अब तेरा इस दुनिया में है कौन उनके सिवा? खाला की बातें मेरी समझ में आ भी रही थी और नहीं भी। मुझको हैरान और परेशान देखकर वो बोली, बेटी, रेहान साहब की औलाद ना थी और वो दूसरी शादी ना करना चाहते थे। इस वजह से तुझको अपने मजारी से ले लिया था। जब औलाद हो गई तो उनको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और तुझको एक जानिब कर दिया। यही सच है। सारे मोहल्ले में एक मैं ही इस राज की गवाह हूँ।
آج اس وجہ سے بتا دیا ہے کہ میں نے تو مر جانا ہے۔ تجھ کو اصل حقیقت کوئی بتائے یا نہ بتائے، شاید میں بھی نہ بتاتی، لیکن تیری حالت دیکھ کر دکھ ہوتا رہتا تھا، اور تمہاری ماں کی تبدیلی پر حیرت۔ پہل تو انہوں نے تم کو ایسا پیار دیا، دوسرے بچوں کے ہونے کے بعد تم انہیں بوجھ لگنے لگی۔ اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم تو بس ایک مزاری کی بیٹی ہو جو وڈیروں کی چاکری کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب مجھ کو امی ابو کے رویے کی سمجھ آ گئی، ورنہ میرے ننھے سے دماغ میں یہ معاملہ ایک ڈور کی طرح الجھا ہوا تھا۔ اب ساری بات آیا تھی۔ میں اتنا روئی کہ پہلے کبھی اتنا نہ روئی تھی۔ خالہ کو بھی دکھ ہوا کہ انہوں نے یہ سب مجھے کیوں بتا دیا۔ مجھے اب بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے کہ میں ان کی لے پالک ہوں۔ یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، اور اصل ماں باپ کوئی اور ہیں۔ کیا میں اب اس دنیا میں لاوارث، بے آسرا اور بے سہارا ہوں؟ وہ گھر جس کو اپنا سمجھتی تھی اب مجھ کو پرایا لگنے لگا۔ لمحوں میں ہی دل نے اس گھر سے شناسائی کے سارے رشتے توڑ دیے۔ تاہم ایک مدھم سی امید اب بھی باقی تھی کہ شاید خالہ غلط کہہ رہی ہوں۔ جب کسی کو بھی نہیں پتا تو خالہ اس راز کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نے پوچھ ہی لیا، خالہ یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ جب تمہارے والدین نے یہ گھر خریدا تھا تو محلے میں بس یہی 2 گھر تھے، ایک تمہارے والد کا اور دوسرا میرا۔ باقی محلے کے مکانات بعد میں رفتہ رفتہ تعمیر اور آباد ہوئے، تبھی تمہاری امی کا اور میرا زیادہ وقت ساتھ گزرا۔ ہم دونوں تقریباً سارا دن ہی ساتھ رہتی تھی۔ خالہ یہ کہہ کر اٹھ گئیں، وہ تو اپنے گھر سکون سے چلی گئیں، میری زندگی کا چین تہس نہس کر گئیں۔ ان کے جانے کے بعد جو میں غور کرتی جاتی تھی، سب باتیں سمجھ میں آتی جاتی تھی کہ مجھے اس گھر میں وہ مقام اور اہمیت کیوں نہیں ملتی جو میرے بھائی اور دونوں بہنوں کو حاصل ہے۔ ماں کیوں بات بے بات مجھ کو ڈانٹتی ہے، اور باپ گھر آتا تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب ہر وقت یہی بات میرے ذہن میں گردش کرتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ اب اس گھر اور گھر والوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ میں بالکل خاموش رہنے لگی، جو وہ کہتے کر دیتی۔ ان دنوں میری بے بسی دیکھنے کے لائق تھی۔ سوچتی کاش خالہ یہ سب مجھ کو نہ بتاتی۔ انسان اس وقت تک سکون میں رہتا ہے جب تک وہ باخبر نہیں ہوتا۔ آگاہی بے چینی کو جنم دیتی ہے، چنانچہ میری آگاہی بھی میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں ہر وقت ایک انجانی سی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ میرا صبر، شاید میرا وہ اعتماد تھا جو میں اپنے ماں باپ پر کرتی تھی۔ اعتماد ٹوٹا تو صبر کی دولت بھی مٹی میں مل گئی۔ دل کا پیالہ اب ہر وقت آنسوؤں سے لبریز رہتا تھا کہ ذرا سی جنبش سے چھلک جاتا تھا، اور آنکھیں اس پانی کو اپنے اندر روک نہیں سکتی تھی۔ ان کی سنگ دلی بڑھتی رہی، لیکن اب مجھ کو ان سے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پہلے تو میں ان کی بے رخی، ڈانٹ اور ناانصافیاں اس لیے برداشت کر لیتی تھی کہ سمجھتی تھی وہ میرے والدین ہیں، جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور فرمانبرداری میرا فرض ہے۔ لیکن خالہ نے حقیقت بتا کر مجھ کو خالی ہاتھ کر دیا۔ کیا ظلم سہنا اور کچھ نہ کہنا میری تقدیر ہے؟ آخر کب تک؟ اب یہی سوال ہر وقت مجھ کو پریشان کرنے لگا۔ ایک محبت ہی تو وہ طاقت ہے جس کے بل بوتے پر دوسروں کے حقوق آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ جب ان کو مجھ سے محبت نہ تھی تو ڈانٹنے ڈپٹنے اور حکم چلانے کا بھی حق نہیں تھا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز امی سلمہ اور فرحان کے ساتھ کسی کے گھر سالگرہ میں گئی ہوئی تھی، جبکہ امارہ گھر پر تھی۔ امارہ نے کہا، آپا میرے کپڑے دھو دو، باقی کام کر لوں پھر دھو دوں گی۔ میں نے جواب دیا، اس سے میری یہ گستاخی نہ بھائی۔ اس نے دھمکایا کہ ابھی نہ دھوئے تو اچھا نہ ہوگا۔ میں نے پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں مگن رہی۔ اچانک اس نے چلا کر مجھے بلایا۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہی ہو؟
کیا تم نے کل میرے کمرے کی صفائی کی تھی؟ ہاں کی تھی۔ میری الماری میں پیسے رکھے تھے، وہ اب نہیں ہیں۔ الماری تو میں نے نہیں کھولی، اچھی طرح دیکھو، پڑے ہوں گے۔ میں کیوں تمہارے پیسے لوں گی؟ تم ہی نے لیے ہیں، میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہاں پیسے نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ توہین آمیز تھا۔ وہ چلا کر بول رہی تھی تو میں نے بھی اس کو اسی طرح چلا کر جواب دیا۔ تبھی وہ ششدر رہ گئی۔ آپا رومی، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو تمہیں ہو گیا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو روز ایسے ہی بولتی ہوں، تو میں بھی روز اب تمہارے ساتھ ویسے ہی بولوں گی جیسے تم بولو گی۔ میں نے کہا، بات کو گھماؤ مت، میرے پیسے واپس کرو ورنہ امی سے مار پڑواؤں گی۔ یوں ہماری یہ لڑائی شدت پکڑ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر مجھ پر پھینکا جو میری ٹانگ پر لگا، تو میں نے پاس پڑا وزنی تالا اٹھا کر اس کو دے مارا۔ وہ اس کے ماتھے پر لگا اور خون بہنے لگا۔ خون بہتا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ تو بستر پر گر گئی۔ مجھے لگا کہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے پکارا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خون بدستور بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنا انجام برا نظر آنے لگا۔ میں دروازے کی طرف بھاگی اور گھر سے نکل کر سرپٹ دوڑنے لگی۔ مجھے معلوم نہ تھا کس سمت بھاگ رہی ہوں۔ میری اب کوئی منزل نہ تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ اس عمر میں بھاگتی ہوئی میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے مجھ کو سڑک پر بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے روک کر یہ نہ پوچھا کہ میں کیوں بھاگ رہی ہوں۔ کافی دور تک بھاگتے بھاگتے جانے میں کس جگہ پہنچ گئی تھی۔ شام ہو رہی تھی اور خوف ابھی تک مجھ پر سوار تھا۔ سچ ہے، خوف انسان سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جن کو سر انجام دینے کے لیے عام حالات میں تو ہمت ساتھ نہیں دیتی۔ اسی مقام پر خوف ہمت بن جاتا ہے۔ بلا آخر پیروں نے جواب دے دیا اور میں ایک گلی میں بنے ہوئے مکان کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ تبھی اس مکان سے ایک عورت باہر نکلی اور مجھے سہما کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ قریب آ کر بولی، لڑکی، یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کس گھر جانا ہے؟ کسی کے گھر نہیں جانا ہے، میں ویسے ہی گھر سے نکلی تھی، دور آ گئی تو راستہ بھول گئی۔ شام ہو رہی ہے، کیا سوچ کر ویسے ہی گھر سے نکلی تھی اور اب راستہ بھول گئی ہو؟ لڑکیوں کا اس طرح اجنبی جگہوں کی طرف نکل پڑنا اچھا نہیں ہوتا بیٹی۔ چلو آٹو میں تم کو چھوڑ آتی ہوں۔ کہاں تم نے جانا ہے؟ کافی عرصہ بعد کسی نے اتنے پیار سے بات کی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بہن سے لڑائی ہو گئی، اس کے ماتھے سے خون نکل آیا تو میں ڈر سے گھر سے نکل گئی کہ امی ابو آئیں گے تو مجھے مار پڑ جائے گی۔ بہن بھائی کس گھر میں نہیں لڑتے، یہ تو معمول کی بات ہے۔ اچھا آؤ میرے گھر، پانی پی لو، ذرا حوصلہ بناؤ گی تو تم کو میں خود تمہارے گھر چھوڑاؤں گی۔ وہ بازو سے تھام کر مجھ کو اپنے گھر کے اندر لے آئی۔ کچھ دیر دلاسا دیا، چائے اصرار کر کے پلائی، پھر بولی، دیکھو رات ہونے والی ہے، مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا معاملہ ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ بیٹی، کوئی چھت تو ایسی ہوگی جس کی پناہ میں تم نے زندگی کا اتنا عرصہ گزارا ہے۔ میں نے ہر بات ان کو سچ سچ بتا کر کہا کہ آپ مجھے رکھ لیں، میں اب لوٹ کر گھر نہ جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں رہو جب تک رہنا چاہتی ہو، جب کہو گی تم کو تمہارے والدین کے پاس پہنچا دوں گی۔ میں ان کے گھر رہنے لگی۔ انہوں نے اتنے پیار سے رکھا کہ جب کہتی کہ اب اپنے گھر جانے کو راضی ہو جاؤ تو میں رونے لگتی۔ یہ دو میاں بیوی ہی تھے، ایک ان کا بیٹا تھا جو کمانے کو سعودی عرب گیا ہوا تھا۔ اب میں ان سے اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئے تھے۔ میں بچپن سے ہی گھر کے کام کاج کی عادی تھی۔ آنٹی کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا، ان کو بہت آرام ملا اور وہ مجھ سے پیار کرنے لگی۔ شوہر سے کہا، بچی یہیں رہنا چاہتی ہے تو رہنے دے، ہم کو کیا پریشانی دے رہی ہے، الٹا آرام ہی دیتی ہے۔ میں یہاں بہت سکھی تھی، کوئی ڈر تھا اور نہ خوف۔ البتہ جب وہ اپنے بیٹے کے آنے کی بات کرتی میں ڈر جاتی،
کیونکہ پہلے لوگوں نے بھی اس وقت تک میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا جب تک ان کی اپنی اولاد نہ آ گئی۔ ان کے ہاں اپنے بچے ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی۔ آنٹی قدسیہ اپنے بیٹے کے لیے بہت اداس اور پریشان ہوتی تو ان کی پریشانی دیکھ کر میرا دل چاہتا کہ کاش ان کا بیٹا آ جائے، لیکن خوف اپنی جگہ قائم تھا کہ کہیں وہ نفرت کرنے والا انسان نہ ہو، کہیں وہ مجھ ہی کو گھر سے نہ نکال دے۔ اگر ایسا ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن میرا خیال غلط تھا کہ نواز کی وجہ سے میرا پیار جو آنٹی اور انکل سے ملا تھا چھن جائے گا۔ ایسا نہ ہوا۔ نواز بھی اپنے والدین کی طرح ایک رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا اور دھیمے لہجے میں احتیاط سے بات کرتا تھا۔ یقیناً یہ اس کے والدین کی تربیت ہی تھی کہ اس میں اتنی حیا تھی۔ پتہ نہیں کب نواز نے مجھے پسند کیا۔ جب آنٹی نے مجھ سے بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو آنٹی کے بیٹے کو دل میں بسانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے آنٹی نے بہت سمجھایا کہ اپنے والدین کا پتہ بتا دو جنہوں نے تم کو پالا پوسا بڑا کیا ہے۔ آخر میں نے پتہ بتا ہی دیا۔ دونوں میرے والدین سے ملے۔ جو باتیں انہوں نے آپس میں کہیں وہ تو میں نہ سن سکی۔ بہرحال وہ خوش لوٹے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اچھی نیت کا صلہ ہم کو دے دیا ہے، امر محل کو ممکن بنا دیا ہے۔ ہم نے تمہارے والدین کو راضی کر لیا ہے، وہ تمہاری شادی میں شرکت کریں گے۔ وہ واقعی تمہارے گھر سے چلے جانے پر بہت پریشان تھے۔ بڑی سادگی سے میری نواز کے ساتھ شادی ہوئی کیونکہ آنٹی اور انکل دھوم دھام کو پسند نہ کرتے تھے۔ امی ابو بھی آئے، انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے ان کو، اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ واقعی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، اور یہ دنیا انہی کے دم سے قائم ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔